अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 2। आज की क्लास में भी अरबी ज़ुबान का तारुफ़ और उसका बुनियादी स्ट्रक्चर हम समझने की कोशिश करेंगे। अरबी ज़ुबान मादों पे बुनियाद रखती है, यानी उसमें जो अल्फाज हैं वो अपने मादों के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं और एक मादे से कई किस्म के अल्फाज बनते हैं। काफ ता बा का जो मादा है, इस मादे से कई तरह के जो अल्फाज बनते हैं और कुरान मजीद में भी इस्तेमाल हुए हैं, उनकी मिसालें हमने देखी थीं। तो ये भी बयान हुआ था कि मादे अक्सर जो हैं वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं। 3 हरूफ पर मुश्तमिल जो मादा है उसको सुलासी कहते हैं। कुछ मादे जो हैं वो 4 और 5 हरूफ पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें रुबाई या खुमासी भी कहते हैं। और ये जो तमाम मादे सुलासी, रुबाई, खुमासी हैं, इनकी फिर मज़ीद 2 किस्में बनती हैं। जिनमें कोई ज़ायद हरूफ शामिल कर दिए जाएं उन्हें मज़ीद कहते हैं, और जिनमें कोई ज़ायद हर्फ शामिल ना हो उसे मुजर्रद कहते हैं। ये ज़ायद और मज़ीद की बहस तो इस लिहाज से मुजर्रद और मज़ीद की 2 किस्में मजमूई तौर पे बनती हैं। तो इस तरह से हम सुलासी वालों को कहते हैं सुलासी मुजर्रद या सुलासी मज़ीद। इसी तरह से रुबाई मुजर्रद और रुबाई मज़ीद, खुमासी मुजर्रद और खुमासी मज़ीद। तो ये जो मादे होते हैं, हर लफ्ज़ में, हर मादे में एक बुनियादी माना होता है, और मादे के बुनियादी माने जितने भी अल्फाज बनते हैं, एक मादे से अगर 200 के करीब अल्फाज बने तो तमाम अल्फाज में वो बुनियादी माने मौजूद होते हैं, वो माने उस लफ्ज़ में झलकते हैं। और किसी मादे के बारे में अगर इल्म हो जाए कि ये कौन सा मादा है तो आसानी से उस लफ्ज़ का तर्जमा किया जा सकता है। और ये जो मादे हैं, जब ये इनको ज़ेरें ज़बरें वगैरह देकर मुख्तलिफ़ अल्फाज बनाए जाते हैं या उनमें मज़ीद हरूफ शामिल करके उनकी मुख्तलिफ़ शक्लें बदली जाती हैं तो उससे ख़ास माने पैदा होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये मादे जो हैं ये मुख्तलिफ़ अबवाब में तकसीम हो जाते हैं। एक तरह की हरकत और एक तरह के हरूफ जिनमें शामिल होते हैं उनको एक बाब के मादे कहते हैं। तो ये सुलासी मुजर्रद जिसका बयान हुआ है उसके अबवाब अगर हम गिनें, वो तफसील में हम बाद में देखेंगे कि कैसे वो अबवाब बनते हैं। तो वो 6 अबवाब बनते हैं और इनको फ़ेल माजी के पहले सीगे के लिहाज से देखा जाता है। तो 6 अबवाब सुलासी मुजर्रद के बनते हैं। फिर सुलासी मज़ीद के कुछ अबवाब हैं, फिर रुबाई के कुछ अबवाब हैं। तो इसी तरह से ये हैं। और फिर हर बाब में जो मादे आते हैं जिनकी तादाद हज़ारों में होती है, उन अबवाब की बाज़ खुसूसियात होती हैं। तो एक बाब में आने वाले जो हैं उनमें उनकी एक तरह की खुसूसियत आम तौर पे उनमें होती है। तो ये एक तरह से मुराद ये है कि अगर एक बाब है तो उसमें अगर 6 खुसूसियात हैं तो उसी तरह के जो दीगर मादे उस बाब में आने वाले हैं उनमें भी खुसूसियात वो उसी तरह की मौजूद होती हैं। तो ये बहुत गहरा इल्म है, उस में फ़िलहाल हम नहीं जा सकते, लेकिन ये पता होना चाहिए कि हर बाब में बाज़ खुसूसियात होती हैं। और एक मादा जो है उसका जब हम बाब देख लेते हैं, उसकी खुसूसियत या उसकी जो दीगर खुसूसियात हैं उसका हमें पता चल जाता है। तो जो लफ्ज़ भी आए इन दोनों चीज़ों को देख कर एक मफ़हूम उसका ज़हन में आ जाता है। और इस ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, ये भी एक ख़ास खुसूसियत है कि बाज़ मादों में 2 हरफ तो एक जैसे होते हैं, तीसरा बदल जाता है। कभी पहला तब्दील होता है, कभी दूसरा तब्दील होता है, कभी तीसरा तब्दील होता है। तो जिन अबवाब में या मादों में 2 हरूफ एक तरह से आ जाएं उनकी भी बाज़ खुसूसियात आपस में मिलती हैं।
या दो हरूफ इकट्ठे आ जाएं या अलग अलग हों, दरमियान में कोई और हरफ आ जाए, तो उससे भी बाज़ खुसूसियात पैदा होती हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत ही वसी इल्म है। लेकिन हमने सिर्फ़ ये देखना है कि कुरान मजीद को समझने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो कुरान करीम को समझने के लिए पहले तो ये देखा जाएगा कि किसी लफ्ज़ का मादा क्या है और उस लफ्ज़ के बुनियादी माने क्या हैं, जो कुरान करीम के नुज़ूल के वक्त में अरब लोग उसके माने लेते थे। उन मानों से हम दूर नहीं जा सकते। अब अगर हम कोई माना लेते हैं और अरब लोगों के नज़दीक वो माना मारूफ ही नहीं है, तो वो माना दुरुस्त नहीं होगा। तो चूँकि ये अरब लोगों की ज़ुबान है, इस वजह से हमें उनकी तरफ रुजू करना पड़ता है। दूसरे ये देखा जाएगा कि जो बात कुरान मजीद ने एक मकाम पे बयान की है, उसके माने तो अरबी ज़ुबान या लुगत को देखा जाए तो 5, 7, 10 माने भी एक लफ्ज़ के हो जाते हैं। लेकिन कुरान मजीद ने अगर एक माने को इस्तेमाल किया है और दूसरी जगह पे उन मानों की वजाहत भी कर दी है, तो फिर हम उसी दायरे के अंदर कुरान मजीद के माने कर सकते हैं, उससे हट के कुरान मजीद के माने हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से कुरान मजीद के माने करने के लिए एक ख़ास तवज्जो की और कुरान मजीद को समझने और पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो इस इल्म को तसरीफ़ आयात का अंदाज़ कहते हैं कि एक आयत में अगर माने 5-6 हैं, तो हमने देखना है कि वो सारे के सारे वहाँ लागू होते हैं या कोई माने ऐसे हैं जो दूसरी आयात के मज़मून के ख़िलाफ़ हैं। अगर दूसरी आयात उन मानों को रद्द करती हैं, तो फिर माने वो नहीं लिए जा सकते, अगरचे लुगत इजाज़त देती हो। लेकिन कुरान मजीद ने अपने उसूल रखे हुए हैं और इसी के मुताबिक फिर हम देख सकते हैं कि उसके सही माने कौन से हैं और जो माने हम नहीं कर सकते वो कौन से हैं। अब देखें कि एक मादा फ़े आइन लाम है और इस मादे को किसी भी शक्ल में डाला जा सकता है। तो जो कोई और मादा हम लें, मसलन का ताबा, जिसकी मिसालें हमने पहले देखी, इसमें असली हरूफ को हटाकर तीनों को हरकत वही रहेंगी, ज़ायद हरफ कोई शामिल है तो वो भी वैसा ही रहेगा। उस इन काफ ताबा की जगह पे फ़ा आइन लाम लगा दें तो ये उसका वज़न बन जाता है। इस लिहाज से जब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं कि ये फ़लाँ वज़न में है, तो वो फ़ाला का वज़न, फ़ाला के हरूफ को शामिल करके हम वो वज़न निकालते हैं या वज़न शुमार करते हैं। ये एक पैमाना बन जाता है। काताबा का वज़न फ़ाला बनेगा, साजदा का वज़न भी फ़ाला बनेगा। तो ये जो मुख्तलिफ़ मादे हैं, इनका वज़न करने के लिए फ़ा आइन लाम इन असली हरूफ की जगह पे रख देते हैं। जो ज़ायद हरूफ हों वो उसी तरह से शामिल रहते हैं, जो हरकत हैं वो भी उसी तरह से शामिल रहती हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये मुख्तलिफ़ जो मादे हैं, एक मादे से काताबा फ़ेल माजी बना, जिसका तर्जमा है उसने लिखा। साजादा उसने सजदा किया। काफारा उसने इनकार किया। साकाता वो खामोश हो गया। ताराका उसने छोड़ दिया। ख़ातामा उसने मोहर लगाई। ज़ाआमा उसने गुमान किया। क़ातला उसने कत्ल किया। तो ये मुख्तलिफ़ मादे हैं। और अगर हम मादे के पहले हरफ पर ज़बर लगा दें, अब एक और इससे आगे हम कदम उठाते हैं। ये तो फ़ेल माजी है, फ़आला या तारा का, ये सारे फ़ेल माजी हमने पढ़े हैं। लेकिन अगर पहले हरफ के बाद एक अलिफ का इजाफा कर दें और उस अलिफ के बाद वाले हरफ को ज़ेर दे दें, यानी पहले हरफ पर तो ज़बर कायम रहेगी, दूसरे पर ज़ेर दे देंगे और इन दोनों के दरमियान एक अलिफ शामिल कर देंगे। तो इस तरह से ये फ़आला से फ़ाइल एक लफ्ज़ बन जाएगा। इसको इसम फ़ाइल कहा जाता है। फ़ाइल, इसम फ़ाइल, ये एक ख़ास वज़न बन गया। फ़आला के माने तो थे उसने काम किया,
لیکن فاعل کے معنی ہیں کام کرنے والا۔ اب اس میں کیا تبدیلی ہوئی؟ ایک الف کا اضافہ ہوا اور حرکات ایک خاص شکل میں آ گئیں۔ پہلے حرف اور دوسرے حرف کی حرکات معین ہو گئیں۔ پہلے حرف پر زبر آ گئی، دوسرے حرف پر زیر آ گئی اور درمیان میں ایک الف شامل ہو گیا، اور آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ معنی نہیں اس لفظ کے بدلیں گے، معنی وہی رہیں گے۔ آخری حرف کی بحث ہم بعد میں پڑھیں گے، وہ ایک دوسرا علم ہے کہ حروف سے جو الفاظ بنے ان الفاظ کو آپس میں کیسے جوڑا جاتا ہے، اور پھر اس جوڑ کے نتیجے میں آخری حرف پر کیا حرکت دینی ہے۔ کبھی فاعلن پڑھیں گے، کبھی فاعلن پڑھیں گے، کبھی فاعلن پڑھیں گے۔ تو لام کی حرکت جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی، لیکن باقی حرکات اور جو حروف شامل کیے ہیں ان کی شکل اسی طرح سے رہے گی۔ اس لحاظ سے اس کے معنی فاعل کے معنی ہیں کام کرنے والا۔ کاتبہ سے یہی صورت ہم یہی طریق اختیار کریں گے تو کاتب بنے گا۔ یہ پڑھنے میں بھی یہ میں وضاحت کر دوں کہ عربی زبان میں جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے یا جملہ بولا جاتا ہے تو آخری حرف پہ لکھنے میں تو حرکات آتی ہیں، پڑھنے میں اس کو سکون دے کر پڑھتے ہیں، ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ کاتبن کی بجائے کاتب، لیکن ہم لوگ سمجھنے کے لیے اس کو کاتبن بھی پڑھ لیتے ہیں، کاتب بھی پڑھ لیتے ہیں، دونوں طرح سے چلتا ہے۔ تو کاتبہ سے کاتب بنا، یہ بھی وزن جب اس کا کریں گے تو فاعل یہی وزن بنے گا۔ قاتلہ جس کے معنی مارنے قتل کرنے کے ہیں تو اس سے کیا بنے گا؟ قاتل۔ ناصارہ سے کیا بنے گا؟ ناصر۔ تو یہ سب اسم فاعل ہم ان کو کہتے ہیں، یہ جو وزن بن گیا اس میں سب میں کام کرنے والا اس کے معنی ہو جائیں گے۔ کاتب لکھنے والا، قاتل قتل کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، مددگار۔ کفارہ سے بنے گا کافر، منکر یا انکار کرنے والا۔ ذکرہ سے بنے گا ذاکر، ذکر کرنے والا۔ صدقہ سے بنے گا صادق، سچ بولنے والا۔ اور لعنہ سے بنے گا لائن، لعنت بھیجنے والا۔ اس میں لام عین نون اصلی حروف ہیں، الف جو ہے وہ یہاں پہ اسم فاعل والا جو ہے وہ اسی طرح سے شامل کیا ہے۔ اسی طرح ایک مادہ زحاقہ ہے، زحاق الباطل، تو اس سے اسم فاعل زاحق بنے گا۔ تو غفرہ سے غافر بنے گا، ڈھانپنے والا۔ صالحہ یا صالحہ سے بنے گا صالح، نیک کام کرنے والا۔ اور مکرہ سے ماکر بنے گا، تدبیر کرنے والا۔ یہ مختلف قسم کے جو مادے تھے ان سے ہم نے ایک وزن فاعل کا وزن بنایا۔ سب میں ایک طرح کے معنی پیدا ہو گئے، مادے والے معنی وہی موجود رہیں گے، یعنی صدق سچائی کو کہتے ہیں تو اس سے صادق کا فعل ماضی بنے گا، صادق یہ اسم فاعل کے وزن پہ بنے گا جس کے معنی سچ بولنے والا۔ تو یہ ہم نے مختلف مادوں سے فاعل بنانا سیکھا کہ کیسے وہ بنتا ہے۔ یہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مادے میں ماضی کی حرکات کیا تھیں۔ یہ کاتبہ کا وزن تو فعالہ بنے گا، لیکن بعض ابواب جو ہیں ان میں عین پہ زیر بھی آتی ہے، فاعلہ بھی بنتا ہے، عین پہ پیش بھی آتی ہے، فاعلہ بھی بنتا ہے، یعنی جو درمیان والا حرف ہے اس میں تینوں حرکات آ جاتی ہیں، فعالہ، فاعلہ، فعولہ۔ ماضی میں عام طور پہ ماضی معروف میں پہلے حرف کی اور آخری حرف کی حرکت تبدیل نہیں ہوتی، درمیان والے حرف کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس سے پھر وہ 3 قسم کے مختلف ابواب بنتے ہیں۔ لیکن صرف ماضی سے نہیں، فعل مضارع کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی درمیان والا، اس کو عین کلمہ کہیں گے یا درمیان والا کلمہ کہیں گے، درمیان والا حرف کہیں گے، تو اس کی حرکات تبدیل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو جوڑا بنتا ہے فعل ماضی اور فعل مضارع کا، اس سے ابواب بنائے جاتے ہیں۔ تو اگر ساری حرکات کو لیا جائے تو پھر تو 9 ابواب بننے چاہیے، لیکن بعض جو ہیں وہ وزن اس طرح سے استعمال نہیں ہوتے، اس لحاظ سے فعل ماضی کے 6 ابواب بنتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کون کون سے باب ہیں،
ان کے نام کیا ہیں. لیکن یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھی مادہ ثلاثی سے ہو اس کا وزن کرنے کے لیے ف عین لام یہ تینوں حروف اصلی حروف کی جگہ پہ لگا دیں. تو جیسے ناصر میں نون اصلی ہے، صاد اصلی ہے، را اصلی ہے، تو ان کی جگہ پہ فا عین لام لگا دیں تو فاعل بن جاتا ہے. تو یہ ایک مثال ہے جس میں آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے حرف کی جگہ پہ فا لگایا، دوسرے حرف کی جگہ پہ عین لگایا، تیسرے حرف کی جگہ پہ لام لگایا، اور جو پہلے حرف کی حرکت زبر تھی وہ زبر دیں گے اور دوسرے حرف کو عین کو زیر دیں گے، تو درمیان میں ایک الف شامل کر کے یہ فاعل کا وزن بنا. اسی طرح سے ایک اور ہم صیغہ لیتے ہیں مفعول. اس میں فا عین لام اصلی ہیں، میم زائد ہے، واو زائد ہے. تو یہ فا عین لام وہی ہیں. شروع میں ایک میم شامل کیا اس کسی بھی مادے میں اور میم کو زبر دے دی، اور دوسرا حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے، اس پہ جزم آئے گی. اور یہ دوسرا نہیں بلکہ ف عین لام میں سے پہلا حرف ہوگا جو اصلی حروف ہیں، اور عین کے بعد ایک واو شامل کریں گے اور واو کی مناسبت سے اس سے پہلے حرف کو پیش دیں گے، ضمہ دیں گے. آخری حرف کی حرکت تو تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو یہ مفعول کا وزن بنے گا. تو جس پر کام کیا جائے وہ مفعول کہلاتا ہے. جیسے مکتوب، کاتبہ، کاف تابہ اصلی حروف تھے، میم اور واو اس میں اسی طرح سے اضافہ کر کے حرکات اسی شکل میں جیسے مفعول ان کے وزن پہ ہیں حرکات اسی طرح سے دیں گے. تو کاتب کے معنی تو لکھنے والا، مکتوب کے معنی ہیں جس چیز پر لکھا جائے یا جو چیز لکھی جائے، دونوں معنوں میں آتا ہے. تو اس میں بھی 3 اصلی حروف جو ہیں پہلے پہ سکون آ جائے گا، دوسرے پہ ضمہ یا پیش آئے گی، اور آخری حرف پہ تو جب اکیلا بولیں تو اس پہ پیش دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ پیش، کبھی زبر، کبھی زیر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو میم اور واو اس میں اضافہ کیا تو یہ 5 حروف بن گئے اور اس کا ایک خاص وزن بن گیا. یہ مفعول کا وزن بنے گا. آپ مفعول پہ بھی غور کریں، مکتوب یا یہ جو دوسرے صیغے بن رہے ہیں ان سب پہ غور کریں تو یہی شکل ان کی بنے گی. تو جو اس شکل میں آنے والے سارے الفاظ ہوں گے ان کو اگر ہم نے پہچاننا ہو تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ وزن کون سا ہے. مفعول کا وزن بن رہا ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا مادہ کیا ہے. با عین سا اس کا مادہ مبعوث کا بنے گا. تو بعثا کے معنی بھیجنے کے ہوتے ہیں، تو مبعوث جس کو بھیجا جائے، یہ اسم مفعول ہے تو جس کو بھیجا جائے. اسی طرح سے ہم سب پہ غور کریں. مقتول جس کو قتل کیا جائے، جو قتل ہو. مظلوم جس پہ ظلم کیا جائے. منصور جس کی مدد کی جائے. تو ان سب مادوں میں ایک طرح کے معنی ہو گئے. بنیادی معنی قائم رہیں گے، شکل ان کی ایک جیسی ہو گئی، اس شکل کے لحاظ سے ان کے معنی ایک جیسے بن گئے. مبعوث کے معنی ہے جسے بھیجا جائے. مختوم کے معنی ہے جس پر مہر لگائی جائے. خاتمہ اس نے مہر لگائی. خاتم مہر لگانے والا. ہم نے خاتم کی بحث پہلے پڑھی ہے، اب مختوم آ گیا. منظور اس میں نون زارا مادہ ہے جس کو دیکھا جائے. معروف عین را فا اس کا مادہ ہے. عرف پہچان کے معنی ہوتے ہیں، تو معروف جس کو پہچان لیا جائے. مرغوب جس کی رغبت کی جائے. مشہود جس کی گواہی دی جائے. شاہدہ شین ہا دال اس کا مادہ ہے تو گواہی دینے کے معنی ہوتے ہیں. مشروب جو چیز پی جائے. مفہوم جس کو سمجھ لیا جائے. مکروہ جس سے کراہت کی جائے. کرہا کاف راہا اس کا مادہ ہے. متبوع جس کی پیروی کی جائے. تو یہ بہت ہی آسانی سے ہم یہ اس طرح کے الفاظ پہچان سکتے ہیں. ایک طرح کے الفاظ جو آئیں گے ان کی شکل ایک طرح کی ہوگی تو معنی بھی ایک طرح کے ہی ہو جائیں گے. تو اس طرح سے یہ جو ہم نے پہلے کاتبہ کی مثالیں پڑھی تھیں، مختلف الفاظ بنے تھے. اب ہم نے دیکھا کہ مختلف مادوں میں اگر
ایک شکل بن جائے تو اس میں ایک شکل والے معنی جو ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا مزید تفصیل میں جاتے ہیں کہ اس طرح سے مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں وہ الفاظ کتنی قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ الفاظ جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، اور ایک لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ سے مراد بامعنی لفظ ہے، اور ایک کلمہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ حرف جو اصطلاح میں بولا جاتا ہے اس سے مراد حروف تہجی والا حرف نہیں ہے، یہ یاد رکھیں کہ یہ کلمے کی یا لفظ کی ایک قسم ہے، اور اس حرف میں جو حروف تہجی ہیں وہ 1 بھی شامل ہو سکتا ہے، 2 بھی شامل ہو سکتے ہیں، 3 بھی شامل ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی۔ تو اس کو قسم کے لحاظ سے، لفظ کی قسم کے لحاظ سے ہم حرف ہی کہتے ہیں۔ ان کی خصوصیات تو تفصیلی بعد میں ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ کوئی بھی حرف جو ہے وہ اکیلا معنی نہیں دیتا، وہ کسی اسم کے ساتھ مل کر یا فعل کے ساتھ مل کر معنی دیتا ہے۔ تو اسم اور فعل یہ تو اپنی ذات میں اکیلے بھی معنی دیتے ہیں، لیکن حرف اکیلا نہیں آتا، وہ کسی لفظ دوسرے لفظ یعنی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ تو کلمے کی 3 قسمیں ہوئیں، حرف جو اسم یا فعل کے ساتھ معنی دے، اس کی آگے مزید تفصیل میں جاتے ہیں تو کئی قسمیں ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ اور ایک قسم اسم ہے، جیسے ہم نے فاعل ایک اسم پڑھا، مفعول ایک اسم پڑھا، یا کسی کا نام ہو وہ ایک اسم ہے، تو وہ دوسری قسم کہہ سکتے ہیں۔ تیسری قسم فعل ہے۔ فعل بھی ہم نے پڑھ لیا کہ فعل مادے سے کیسے بنتے ہیں۔ اسم تو کوئی کسی جگہ یا صفت کا نام ہوتا ہے، اور فعل میں کام کا ہونا یا کام کا کرنا بتایا جاتا ہے، اور فعل میں زمانہ بھی کوئی نہ کوئی شامل ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل۔ اسم میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا۔ اور بھی بعض خصوصیات اسم اور فعل کی ہیں جو تفصیل میں ہم جائیں گے تو پڑھیں گے۔ بنیادی طور پہ پہچان کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حرف جار ہے، حروف جارہ ہیں، یہ حرف عطف ہے، یہ حرف ندا ہے، یہ حرف تاکید ہے، حرف استفہام ہے، اور بھی بعض قسمیں ہیں جو ہم حروف کی قسمیں پھر بعد میں تفصیل میں پڑھیں گے۔ اسم جو ہے اس کی پہچان کے لیے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ مذکر مؤنث بھی اس کی ایک شکل ہوگی، کوئی معرفہ اور نکرہ ہوگا، یعنی خاص ہے یا عام ہے، فاعل بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے، ضمیر کوئی بنتی ہے تو وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ پھر اسماء کئی طرح کے ہوتے ہیں، ان کو اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغہ، اس طرح سے ان کے نام ہوتے ہیں۔ پھر یہ واحد تثنیہ جمع میں بھی آتے ہیں، حروف میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے فعل جو ہے اس میں بھی فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، پھر فعل امر بھی بنتا ہے، فعل نہیں بھی بنتا ہے، اور ماضی اور مضارع دونوں جو ہیں وہ معروف اور مجہول کی تقسیم میں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر مستقبل یا حال کی میں بھی وہ مختلف ہوتے ہیں، ان کی شکلیں بدلتی ہیں۔ تو اس طرح سے فعل بھی مختلف قسم کے آتے ہیں، اس کی مختلف اقسام بنتی ہیں۔ تو یہ تفصیل کے یہ اسماء یا افعال یا حروف، ان کو آپس میں کس طرح سے ہم جوڑیں تو ایک جملہ بنتا ہے۔ ان کو جوڑنے سے مرکبات بنتے ہیں۔ مرکب کی پھر 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک وہ جو پورے معنی دیتا ہے، اسے مرکب مفید کہتے ہیں یا جملہ کہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جو مرکب ناقص کہلاتا ہے، یعنی وہ ایک مرکب تو ہے، کوئی معنی بھی دے رہا ہے، لیکن پورے معنی اس کے واضح نہیں ہوتے۔ تو اس طرح سے الفاظ کو جوڑنا اور ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اور اس جوڑنے کے نتیجے میں ان میں تبدیلیاں کس طرح سے ہوتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو میں آج صرف اتنی مزید بات کہنا چاہتا ہوں کہ عربی گرامر جو ہے وہ
مختلف شعبوں میں تقسیم ہے. جو اہل علم ہیں وہ تو اس کے 7 مختلف بنیادی شعبے بیان کرتے ہیں، لیکن ہم یہاں ان 7 کو نہیں بلکہ صرف 2 پر بحث کریں گے. ایک کو علم الصرف کہتے ہیں، دوسرے کو علم النحو کہتے ہیں. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا تعلق علم الصرف سے ہے، یعنی صرف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مادے سے کس طرح سے مختلف الفاظ بنتے ہیں اور ان میں کیا معنی پیدا ہوتے ہیں. اور علم النحو سے اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں تو صرف یہ مطلب ہے کہ 2 الفاظ کو جوڑ کر ایک مرکب یا ایک جملہ جو بنایا جاتا ہے اس کی ترتیب کیا ہوگی، ترتیب بدلنے سے کیا معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اس ترتیب کے نتیجے میں جو الفاظ ہیں ان کے آخر میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. آخری حرف جو کسی بھی لفظ کا ہے اس کی بحث میں نے کہا تھا کہ بعد میں ہم سیکھیں گے. وہ جب علم نحو کی طرف ہم جائیں گے تو اس وقت ہمیں اس کی تفصیل کا پتہ چلے گا کہ مثلا ناصر کا جو اسم ایک لفظ ہم نے بنایا اس کو نا سے رن پڑھنا ہے، نا سے رن پڑھنا ہے، نا سے رن پڑھنا ہے. یہ تفصیل نحو کے علم میں آتی ہے. تو یہ 2 علوم جو ہیں ان کی بنیادی باتیں ہم پڑھیں گے. ویسے تو گہرائی میں جائیں تو بہت تفصیلی علوم ہیں یہ، لیکن یہ چیزیں چونکہ ہم ترجمہ پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں گے، اس لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سب کو ذہن نشین ہو جائیں گی. اور پھر جب یہ بنیادی چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں گی تو پھر ہم بڑی آسانی سے قرآن مجید کا ترجمہ کر سکیں گے، یا احادیث جو ہمارے سامنے پڑھی جائیں، لکھی ہوئی آ جائیں، ان کا ترجمہ سمجھنے میں ہمیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگی. تو آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. باقی انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں اب کوئی کسی نے سوال کرنا ہو تو اس کے لیے 2-3 منٹ ہیں، سوال کر سکتے ہیں. جو حروف تہجی ہیں ان کی قرات کے لحاظ سے یا پڑھنے کے لحاظ سے، یا جب ہم کوئی عربی عبارت پڑھتے ہیں تو وہاں فرق پڑتا ہے. جو قمری حروف ہیں ان کے لیے تو الف لام اگر شروع میں شامل کرتے ہیں تو لام کو پڑھا جاتا ہے، القمر پڑھیں گے، لیکن الشمس نہیں پڑھ سکتے. یہ لام جو ہے شین بن کر شین میں ادغام ہو گیا، شد اس پہ آ گئی، اس کو الشمس پڑھیں گے. الشمس عرب لوگ نہیں پڑھتے، ہم نے تو انہی کے مطابق چلنا ہے. تو اس لحاظ سے یہ 2 تقسیمیں ہیں. البا تو ٹھیک ہے، اس میں لام پڑھا جائے گا، لیکن التا کہنا درست نہیں ہے. ہم پنجابی لوگ یا اجمی لوگ تو التا پڑھ لیں گے، لیکن عرب لوگ التا کبھی نہیں پڑھیں گے. وہ اس کو لام کو تا بنا کر اس کا حصہ بنا دیں گے، اتا پڑھیں گے، اسا پڑھیں گے. جیم کو اجیم نہیں پڑھیں گے، الجیم پڑھیں گے. تو یہ